अस्सलामुअलैकुम। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद की स्टूडियो से मोहम्मद उस्मान तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद वक्तन फ़वक्तन ऐसी शख्सियात के इंटरव्यूज़ अपने सामीन के लिए पेश करता है जिनकी अवामुन्नास के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमत हैं। आज हमारे साथ एक मेहमान जो कि कराची से तशरीफ़ लाए। रेडियो पाकिस्तान एबटाबाद का एक खुसूसी सिलसिला होता है गेस्ट इन टाउन, तो आज हम इनको अपने प्रोग्राम गेस्ट इन टाउन में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वालों के लिए मुख्तसरन अपना तारफ़। लिखने का सिलसिला है, आगाज़ से ही चला आ रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़े तो कॉलम नवीसी का एक सिलसिला रहा, फिर उसके बाद मास कम्युनिकेशन में ही मेरा मास्टर्स हुआ और उसके बाद एक रिसर्च आर्टिकल मेरा पब्लिश हो चुका है। कुछ रिसर्च का सिलसिला जारी है। कॉलम नवीसी, तर्जुमे, बहुत सारे काम और इवन के इश्तिहारात के तर्जुमे हो गए, उर्दू में जो चलते हैं आप देखते हैं वो चीज़ें हो गई। फिर कुछ शायरी का सिलसिला भी बीबीसी तक भी पहुंचा। बीबीसी शेफील्ड का भी, वहाँ भी इंटरव्यू हो चुका है, वहाँ भी शायरी चल चुकी है। उसके अलावा यूरोप में एक वहाँ के रेडियोज़ जो होते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के, उनके अपने साथ भी, स्पेन हो गया, वो मुशायरा करते थे, वहाँ के लिए वहाँ शरीक हो चुका हूँ। ऑनलाइन मतलब फ़ोन पे ही उनका एक तरीक़ाकार रहा है, वो सारा सिलसिला है। फिर उसके बाद अखबारात, रोज़नामा जंग और उसके अलावा कई दीगर अखबारात के लिए मैं लिखता रहा हूँ। कॉलम लिखे हैं, इंटरव्यूज़ का सिलसिला किया है। उसके अलावा कुछ फिल्म्स के हवाले से भी लिखा है, मेरी तहरीरें कुछ छपी हैं जो अब आजकल थोड़ा सा एक सिलसिला चल रहा है। उसके अलावा नातिया सिलसिले भी हैं, कुछ वो लिखा है। किताबें भी आपने तहरीर की हैं? जी, एक नातिया मजमुआ है, इस वक्त आपके सामने ही है, गुज़रे इश्क़ रसूल में नया साल। इसके अलावा दीगर चीज़ें हो गई। शफीक मुराद साहब एक होते थे जर्मनी से, उनका एक बड़ा अच्छा सिलसिला था, उनके साथ मेरा रहा ताल्लुक़। ऑनलाइन मुशायरे, दीगर चीज़ें। और फिर ये कुछ सिलसिला एक जो शायरी वो ऐसे है कि यूट्यूब से भी चल पड़ा सिलसिला। एक साहब ने, उनकी थी चैनल उनका चल रहा था, उन्होंने वीडियो बना के उन्होंने अपलोड की, वो करते करते पूरी दुनिया में फैली। अब अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी मेरा अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, ये तो आपकी जो अदबी खिदमात और लिखने पढ़ने से जो आपकी वाबस्तगी है उसका यकीनन आपकी जो खिदमात हैं वो इज़हार कर रही हैं। अच्छा, एक अच्छे कॉलम निगार के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए? कॉलम का सिलसिला जब मैंने शुरू किया तो अच्छा, पढ़ना तो शुरू कर दिया था चौथी क्लास में, तीसरी चौथी से कॉलम तो मैं पढ़ रहा था अखबार के। पड़ोस में एक साहब थे, वो भी कॉलम लिख रहे थे, तो वो मुझे बचपन में ही आके कभी दिखा देते थे कि बेटा ये लिखा है, तो मतलब वहाँ से एक सिलसिला बना। फिर इरशाद अहमद हक्कानी, कॉलम नवीसी की बात आए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इरशाद अहमद हक्कानी से बड़ा कोई नाम नहीं होगा, और उनको बाकायदा पढ़ा, समझा। जो कॉलम नवीसी की जो बुनियादी चीज़ें मुझे लगती हैं कि आप जिस मौजू पे लिख रहे हैं उसके बारे में आपको एक वसी मालूमात होनी चाहिए और वो मुस्तनद भी हो। अब जैसे सोशल मीडिया आ गया, मुस्तनद चीज़ें कम हो गई हैं। वो जो वक़ी होती है चीज़, जिसका अंदाज़ होता है कि यार ये ओरिजिनल चीज़ है, वो आपको पढ़नी है। अगर मैं इंडिया के बारे में लिखने जा रहा हूँ, एक कॉलम लिख रहा हूँ इलेक्शन के बारे में, इंटरनेशनल है, फ्रांस है या कहीं है, तो वो पूरी की पूरी मैं तहरीर, उसके मुतालिक जितना मवाद छप चुका है वो मुझे सारा पढ़ना है। और फिर वो एक चीज़ नहीं होगी। अगर जैसे मेरा जंग में जब मैं छपा तो वो हिंदुस्तान के इलेक्शन थे, तो अब वहाँ के बारे में, वहाँ का आइन क्या है, देखें सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक पॉलिटिकल साइंस की किताब मुझे उठानी पड़ी, आइन, मैंने फिर बैनुल अक़वामी हिंदुस्तान का पूरा आइन पढ़ा, फिर मैंने चीज़ें वहाँ से की समझी, वो आइन क्या कह रहा है, इलेक्शन क्या हो रहे हैं, वहाँ पार्टियाँ कितनी हैं, वो सारी चीज़ें समझनी है। अगर पाकिस्तान के इलेक्शन पे मैंने लिखा है तो मुझे यहाँ का स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो कॉलम नवीसी मेरे ख्याल में टीवी एंकर होने की निस्बत बहुत मुश्किल काम है। सही है। अच्छा, ज़ाहिर कॉलम निगार के लिए जो खूबियाँ आपने बताई हैं और जिनसे आप ज़्यादा मुतासर हुए, इरशाद अहमद हक्कानी का आपने नाम लिया, यकीनन बड़ा नाम है। एक कॉलम जो है वो जब तहरीरी तौर पे कोई पढ़ने वाला कारी पढ़ता है और उसकी बनिस्बत एक कॉलम जब रेडियो से जब वो नशर हो रहा है, तो उनमें दोनों में से किसका आप असर ज़्यादा समझते हैं कि ज़्यादा असर होता है? मेरे ख्याल में कॉलम का, अब देखें मैं इन चीज़ों को ना, मीडियम जितने हैं, मास्टर्स मेरा इस शोबे में था, थोड़ा सा समझा।
ڈگری کے علاوہ خود ایک تجربہ 16-17 سال مجھے ہو گئے اس شعبے سے لکھتے ہوئے. اخبار بنیادی طور پہ میڈیم ہے, وہ پڑھے لکھوں کا میڈیم ہے. ریڈیو آپ کا میڈیم ہے جو ایک عوام کا ہے, جو ایک کھیتی باڑی کر رہا ہے نا, وہ ہل جوت رہا ہے, وہ ٹریکٹر کے اندر بھی ریڈیو رکھ سکتا ہے وہ اپنے ساتھ. تو اس لیے میرے خیال میں جو اثر پذیری کی آپ کہیں گے کہ کتنا اثر ہو سکتا ہے, وہ ریڈیو اخبار کی نسبت زیادہ اثر رکھتا ہے. یعنی اس کی لسنرشپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ جو کالم پڑھا جاتا ہے وہ ظاہر قارئین جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, جبکہ ریڈیو کالم جو ہے وہ تمام لسنر کے لیے, چاہے وہ پڑھے لکھے بھی ہیں یا نہیں ہیں, ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ریڈیو کالم اہمیت کا حامل ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے BBC کا تذکرہ کیا, ریڈیو پاکستان سے بھی ریڈیو کالم نشر ہوتا رہا, اس طرح BBC سے بھی نشر ہوتا رہا. اچھا, آپ چونکہ ایک شاعر بھی ہیں تو شاعری کا آغاز آپ نے کب کیا اور کس شاعر سے آپ متاثر ہوئے؟ شاعری کا سلسلہ اسکول کے زمانے سے تھوڑا سا شروع تو ہوا, لیکن جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھا, جب کالم نویسی کا کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا زمانہ طالب علمی میں, تو استاد محترم تھے ہمارے, میرٹھ سے تعلق رکھتے تھے, عالم علی صاحب, انہوں نے مجھے کہا یار یہ ابھی نہیں کرو, یار یہ تعلیم کا سلسلہ ہے, اس کو مکمل کرو, شاعری کا ایک جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی کر سکتے ہو, کیونکہ اگر یہاں پڑھ گئے تو یہ تو ایک بالکل تم جس کو کہنا چاہیے نا بالکل نکمے والی کیفیت تمہاری ہو جائے گی کہ تم اس کی طرف چلے جاؤ گے اور یہ لکھنے پڑھنے کا جو کام ہے ایک وہ رہ جائے گا. تو ان کے کہنے پہ میں نے اس چیز کو موقوف کیا, لیکن بعد میں تھوڑا سا آگے جا کے سلسلہ بنا, اور وہ بھی کچھ اس طرح سے ایک طویل نظمیں میری تھوڑی سی آئیں, اور وہ پھر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک صاحب نے ریکارڈ کر لیا اتفاق سے, ایک دوسرے صاحب نے اس کو آن لائن لگا دیا یوٹیوب, تو وہ سلسلہ بس پھر وہ ایک شہرت جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ملک سے باہر تک چلی گئی. اچھا, یہ بتائیں کہ اب تک کتنی تصانیف آپ کی شعری مجموعے میں آ چکی ہیں؟ دیکھیں, نعت کا ایک نعتیہ مجموعہ آ گیا, ایک کالم کا مجموعہ ہے سنگھاسن کے نام سے, وہ انشاءاللہ جب بھی ہوتی ہی ہے وہ منظر عام پہ آ جائے گا, اس کے بارے میں ارادہ ہے. تیسرا ایک شاعری کا جس کو کہنا چاہیے نعتیہ سے علاوہ, وہ تھوڑا سا ارادہ ہے, دیکھیں اس کو کب کرتے ہیں, لیکن وہ قارئین کے لیے, پڑھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے ویڈیو آڈیو ڈیزائن کی صورت میں سب فارمیٹ میں اس وقت موجود ہے. اچھا, آپ نے اپنی تحریروں میں کس چیز کو زیادہ زیر بحث لایا؟ اچھا, کالم کے حوالے سے جب بھی میں نے چیزیں کی ہیں تو میری کوشش ایک چیز پہ مرکوز رہی کہ دیکھیں جب تک آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے, تخلیقیت ہے, تو آپ لکھیں. میں ریگولر کالم صرف اس صورت میں لکھ رہا ہوتا ہوں جب میرے پاس آمد ہو رہی ہوتی ہے, ایک ٹیکنیکل ٹاپکس میرے پاس اچھے ہوتے ہیں. اچھا, کرنٹ افیئر کا ایک ٹاپک ہے کہ آج شہر میں فلانی چیز ہو گئی, ٹھیک ہے, یا ملک میں یہ ہو گیا, یہ ایک وقتی سا موضوع تھا اور ختم ہو گیا. میری کوشش یہ رہی ہے کہ موضوعات کا انتخاب ایسا ہو کہ جو وقتی نہ ہوں بلکہ 5 سال بعد بھی ہوں. جیسے ایک کالم میں نے لکھا میرے والد تیرا شکریہ, مطلب والد کے حوالے سے تھا, فادر ڈے کے حوالے سے کالم لکھا, تو وہ آپ 10 سال بعد بھی اٹھائیں گے تو وہ موجود رہے گا اس کو, بلکہ اب تو اس کی ویڈیو کالم کی صورت میں بھی وہ میں لے آیا ہوں. تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایسے ٹاپکس ہوں جو مطلب 5 سال بعد بھی کوئی پڑھے نا تو اس کو لگے کہ نہیں آج کی بات ہے. اور میں اس سلسلے میں متاثر ہوا مولانا وحید الدین, اگر آپ نام سے, یا میرے خیال میں آپ ہندوستان سے ان کا تعلق ہے, پاکستان میں لوگ واقف تو ہیں, لیکن ان کی ایک ہی کتاب ہے راز حیات, جس میں ان کے مختلف ٹاپکس کے بارے میں وہ لکھتے رہیں. تو مجھے ان کا ٹیکنیکل اسٹائل میں اگر بات کریں نا کہ جب کتاب کی بات آتی ہے تو مجھے بڑا متاثر کن ہے وہ. صحیح. اچھا, راجہ کاشف جنجوعہ صاحب, آپ نے جو کالم نویسی اور شاعری میں جو خدمات سر انجام دی, آج کے اس دور میں جو قارئین آپ کو پڑھنا چاہیں تو وہ کون سا آپ کا مجموعہ زیادہ ان کے لیے مشعل راہ ہے؟ جو چیزیں پڑھنا چاہیں وہ میرے خیال میں میرا جو اچھا کام یا اچھا سے کام سے مراد ہے کہ جو میرے مضامین ہیں, جو کالم ہیں, وہ سنگھاسن کی صورت میں امید ہے. پھر اس کو نئے صورت میں ہم اب ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا اب ای بک کی طرف جا رہی ہے, PDF فارمیٹ میں بکس آ رہی ہیں, تو کوشش اب یہ ہوگی کہ اس کو ای بک کی فارمیٹ میں لے کے آؤں تاکہ پوری دنیا بھر کے جو پڑھنے والے ہیں, جو بھی اردو پڑھ سکتے ہیں, وہ اس کو پڑھ لیں. صحیح. اچھا راجہ کاشف صاحب, یہ تو آپ نے اپنی خدمات کے حوالے سے بتایا, یہ بتائیں کہ آپ چونکہ آپ نے بیرون ممالک کا بھی دورہ کیا, وہاں پہ آپ پاکستانی جو اس وقت مقیم ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا. جی جی.
تو ان کی پاکستان کے ساتھ جو وابستگی ہے، محبت ہے، یہ جو کالم نویسی ہے وہاں پر بھی جو لوگ مقیم ہیں ان کو شوق ہے لکھنے پڑھنے کا؟ یورپ کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں میرا یورپ میں بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے، مطلب یورپ کے تقریباً 6-7 ممالک یا اس سے زیادہ ممالک کے لوگوں سے رہا ہے تعلق، تو باقاعدہ بہت اچھا سلسلہ ہے وہاں پہ جو. لیکن منفی چیز یہ ہے کہ جو نسل جو اردو جانتی ہے وہ تو پڑھ رہی ہے جو لوگ، لیکن ان کی آنے والی نسلیں اردو لکھنا پڑھنا مطلب بول تو سکتے ہیں لیکن لکھنے پڑھنے کے معاملے میں اس قدر نہیں ہے. مطلب جو نسل پاکستان سے گئی ہے پڑھتی ہوئی وہ وہی فقط واقف ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں ایک اخبار وہاں سے اردو ٹائمز ہے غالباً، اور کئی بہت سارے اخبار نکل رہے ہیں. بلکہ میں ایک دفعہ آن لائن اپنی نظم ہی میرے والد تیرا شکریہ تلاش کر رہا تھا تو ایک دم سے نظر پڑی تو وہ آن لائن اخبار کے اندر وہ کالم کے اندر انہوں نے اپنی میری نظم چھاپی ہوئی تھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ باہر بھی پڑھ رہے ہیں ہماری چیزوں کو. اچھا راجہ کاشف صاحب، آپ ہمارے سننے والوں کے لیے اپنا کوئی منتخب کلام پیش کرنا چاہیں؟ جی بالکل. میں ایک نظم ہے میری، یہ بہت مختصر سی. دل کے شہر میں. شام کے پہر میں دل کے شہر میں، شام کے پہر میں دل کے شہر میں، امیدوں کے دیے ہاتھوں میں لیے، بہت خوب. چلی آئی ہو تم، چلی آئی ہو تم. بہت خوب. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا کلام جو آپ پیش کرنا چاہیں؟ یہ تھوڑا سا تازہ بھی تھا اور ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے تھا کہ دو ممالک کے درمیان مطلب محبت یا ایک مطلب پڑوسی کے ساتھ اب اچھے تعلقات کیسے رکھ سکتے ہیں. تو یہ مجھ سے باقاعدہ ایک صاحب نے کہا تھا، کچھ چیزیں وہ یہاں سے بھجوا رہے تھے کسی کو، تو انہوں نے کہا ایک لکھ دیں مجھے چند لائنیں، تو یہ میں نے کچھ لکھی. اس نظم کا عنوان تھا آؤ مل بیٹھیں، نفرت کی دیواریں گرائیں اپنوں سنگ پریم بڑھائیں. نفرت کی دیوار گرائیں اپنوں سنگ پریم بڑھائیں، چلو پھر پاس آ جائیں، چلو پھر پاس آ جائیں. محبت من مسکان، محبت من مسکان کرے رستے آسان، محبت من مسکان کرے رستے آسان. آؤ مل بیٹھیں، نفرت کی دیوار گرائیں. بہت خوب. میرے والد تیرا شکریہ ایک نظم میری باقاعدہ کالم میں بھی رہی، اور اس کے علاوہ یہ میں لازم شامل کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ والد دیکھیں، کیونکہ سب کے والدین کا ہمارے برے صغیر یا پوری دنیا میں باپ ایک ایسا، دیکھیں دنیا جہاں کی نظمیں آپ کو ماں کے اوپر مل جائیں گی. بالکل جی. باپ کے اوپر، باپ پہ آپ کو انشاءاللہ، مطلب یہ میرا ایک کام ہے لیکن آپ کو کہیں کوئی چیز شاعری کے فارمیٹ میں نظر نہیں آئے گی. بالکل. وہ ایک ایسی شخصیت ہے باپ کہ دیکھیں وہ 2 ڈیوٹیاں کر رہا ہے، کہیں مزدوری کر رہا ہے. مطلب دیکھیں باپ امیر ہو غریب ہو وہ محنت کرتا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے. بالکل ہے نا. تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو دیکھیں ایک اچھا باپ، دیکھیں اچھی تربیت. ہاں دیکھیں باپ شادی کے بعد باپ یا تو بچوں پہ توجہ دیتا ہے تو بچے بنتے ہیں، ورنہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر تو وہ بکر جاتے ہیں. تو باپ کا بڑا، لوگ کہتے ہیں نا ماں کا کردار، میں کہتا ہوں باپ کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ نظم ہے، آپ اس تناظر میں دیکھیں اس کو، آپ کیفیت کو میرے خیال میں فیل بھی کریں گے. اس کا مطلب جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے یا اس کو کسی مقام پہ، جیسے آپ بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یا آپ کے ہمارے پروڈیوسر بیٹھے ہیں، یا دیگر تمام دنیا کے افراد جہاں کہیں پہنچے ہیں، تو اس لمحے جب آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں نا ان صاحب، ان لمحات میں آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کیا کہنا چاہیے، ان احساسات کی ترجمانی ہے. عنوان ہے اس کا میرے والد تیرا شکریہ. جو زندگی کا انعام ہے، جو زندگی کا انعام ہے، سب تیرا ہی مقام ہے. جو زندگی کا انعام ہے سب تیرا ہی مقام ہے. ہر سوچ تیری سوچ ہے، ہر سوچ تیری سوچ ہے، ہر راہ تیری راہ ہے. بہت خوب. جو زندگی کا انعام ہے سب تیرا ہی مقام ہے، ہر سوچ تیری سوچ ہے، ہر راہ تیری راہ ہے. میں بھٹک جاتا راہ کیا پاتا، میں بھٹک جاتا راہ کیا پاتا. تو نے سمجھایا، تو نے بتلایا، تو نے سمجھایا، تو نے بتلایا. تو نے سوچا بھلا تو پھر رستہ کھلا، تو نے سوچا بھلا تو پھر رستہ کھلا. میرے عقیدتوں کے آنسو قبول کر، میری ہر ایک خطا بھول کر،
میرے عقیدتوں کے آنسو قبول کر، میری ہر ایک خطا بھول کر مجھے اپنے گلے سے لگا، میری منزلوں کا پتہ بتا۔ میری عقیدتوں کے آنسو قبول کر، میری ہر ایک خطا بھول کر مجھے اپنے گلے سے لگا، میری منزلوں کا پتہ بتا۔ میرا ذہن تیری سوچ سے منور رہے، میرا ذہن تیری سوچ سے منور رہے، ہر رستہ منزلوں کی اور بہے، ہر رستہ منزلوں کی اور بہے۔ گرچہ الفاظ نہیں کوئی آغاز نہیں، گرچہ الفاظ نہیں کوئی آغاز نہیں، پھر بھی میرے والد تیرا شکریہ، پھر بھی میرے والد تیرا شکریہ۔ تو نے سوچا یہی، تو نے چاہا یہی، تو نے سوچا یہی، تو نے چاہا یہی، جنجوا جہاں جہاں جائے راحتوں کے ساما پائے، جنجوا جہاں جہاں جائے راحتوں کے ساما پائے، میرے والد تیرا شکریہ۔ بہت خوب جی، بہت خوب، بہت اچھا تحفہ آپ نے اپنے والد کے نام کیا۔ سامعین، راجہ کاشف جنجوا ہمارے ساتھ مہمان شخصیت آج پروگرام میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی محمد عون عثمان کو ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ پروڈیوسر تھے سعید اللہ خان محسود، پیشکش ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد۔